کہ वो कौन से अवामल थे, वो कौन से मुहर्रिकात के जिसकी वजह से इमामत को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। इमामत एक ओहदा है, इमाम दीन के रहनुमा को कहते हैं। बाद अज़ नबुव्वत इमामत का दीन में कलीदी किरदार है। आप किसी भी जगह एक छोटा सा लश्कर भी लें तो उसे किसी रहबर या किसी रहनुमा की ज़रूरत होती है। इमाम मजबूरी है, इमाम ज़रूरत है, और मज़हब की ज़रूरत का नाम इमामत है। अगर आप बाद अज़ रसूल चाहें कि तमाम मामलात दीनिया को हम लेके आगे बढ़ें, तो उन तमाम मामलात दीनिया को आगे बढ़ाने के लिए आपको किसी न किसी को इमाम बरहक तस्लीम करना पड़ेगा। इमाम कहते हैं आगे चलने वाले को, इमाम कहते हैं रहबर को, इमाम कहते हैं उसको जिसकी इक्तदा की जाए। अब बाद अज़ रसूल, रसूल के बाद हमारे पास कोई ऐसा रहबर, कोई ऐसा रहनुमा होना चाहिए जो हमें शरीयत और दीन के रस्ते पे और सरात मुस्तकीम पर चलाए। मैं अपनी गुज़िश्ता तकारीर में मुसलसल ये आपके सामने बात वाज़े कर रहा हूं कि ऐसा हरगिज हरगिज मुमकिन ही नहीं है कि इतना अहम काम जो अल्लाह ने रसूल को दिया था, वो रसूल बगैर किसी रहनुमा और वारिस के उसे छोड़ के चला जाए। जैसे दीन बनाना अल्लाह का काम है, नबी बनाना भी अल्लाह का काम है, और इमाम बनाना भी अल्लाह का काम है। क्योंकि दीन इलाहिया को खुदा बेहतर समझता है कि कौन इसको उम्मत तक पहुंचाएगा और कौन इसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इमामत के मुकाबले पे उम्मत ने एक ओहदा मुतारफ करवाया, खिलाफत का, बादशाहत का। वैसे तो खलीफा, अगर इसको अरबी जुबान की लुगत से देखें तो खलीफा से पीछे आने वाला, बाद में आने वाला, खलफा पीछे चलने वाला, इमाम आगे चलने वाला। यानी कि खलीफा और लफ्ज इमाम एक मानी में ऐसे आ सकते हैं कि जो रसूल के बाद हो उसे खलीफा कहते हैं, और जो उम्मत के आगे हो उसे इमाम कहते हैं। क्या बात है किबला। जो रसूल के बाद आए वो खलीफा तो रसूल, और जो उम्मत के आगे हो, उम्मत का हादी हो, वो इमाम। तो ये दोनों ओहदे एक ही शख्सियत के पास होने जरूरी हैं कि वो एक ही वक्त में खलीफा तो रसूल भी हो और इमाम उम्मत भी हो, वो नबी का खलीफा भी हो और उम्मत का इमाम भी हो। लिहाजा हम शिया अमीरुल मोमिनीन को इमाम बरहक भी मानते हैं और खलीफा तो रसूल भी मानते हैं। हम ये कहते हैं कि बाद रसूल ये खलीफा भी हैं और यही इमाम भी हैं। लेकिन लोगों ने, क्योंकि लफ्ज इमाम कुरान में इस्तेमाल हो चुका था, खुदा ने इमामत का तारुफ करवा दिया था, खुदा ने इमामत के इख्तियारात को बता दिया था कि इमाम किसे कहते हैं। खुदा ने ये पहले लिए हजरत इब्राहिम के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल किया, वजअलना लिन्नास इमामा, इब्राहिम हमने तुम्हें इंसानों का इमाम बनाया। हजरत इब्राहिम इंसानों के इमाम थे, इमामत इब्राहिम का तारुफ करवाया। अब इसका मतलब है कि खुदा ने एक कसवटी, एक म्यार जमाने को बता दिया कि अब मैंने कुरान में बता दिया है कि इब्राहिम मेरे इमाम है। अब तुम जिसे भी इमाम मानो, इब्राहिम की तस्वीर सामने होनी चाहिए कि जैसा इब्राहिम है वैसा तुम्हारा इमाम होना चाहिए। बेशक। अब लोगों के पास ऐसा कोई इमाम नहीं था जिसका तकाबुल इब्राहिम से किया जाए। लोगों के पास ऐसा कोई हस्ती, ऐसी कोई शख्सियत नहीं थी जो इमामत के ओहदे पर बराबर पूरी उतर सके। तो लिहाजा लोगों ने इमाम तो ना बना सके, लेकिन खलीफा तो रसूल बना दिया। अब इमामत के मुकाबले पे खिलाफत को सामने खड़ा कर दिया गया। इधर 12 आइमा है, इधर 12 खुलफा है। आइमा मौला अमीर अल मोमिनीन से शुरू होके सरकार वारिस जमाना तक आते हैं। खुलफा पहले सहाबी से लेके फिर आगे चलते चलते ये उमर बिन अब्दुल अजीज जो है, ये आखिरी उमवी हुक्मरान है, और यहां पर आके ये अपनी खिलाफत को खत्म करते हैं। अब हर दौर में, हर दौर की मलूकियत हर दौर की इमामत से टकराई है। ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात पे कोई झगड़ा नहीं है कि हर दौर के बादशाह ने हर दौर के इमाम को कमजोर करने की कोशिश की गई। जिस इमाम के दौर में जो उस दौर का खलीफा और बादशाह होता था, जानशीन होता था, तख्त पे बैठने वाला होता था, हाकम होता था, हुक्मरान होता था, वो लोगों को इमाम से पीछे हटाता था और इमाम से दुश्मनी करता था। आज हम इस सवाल की जाना बढ़ेंगे कि आखिर उस दौर के बादशाह को इमाम से दुश्मनी क्यों थी। आखिर
وہ کیا چاہتا تھا؟ یا تو پھر یہ ہو کہ امام اس سے اقتدار چھیننا چاہتے ہوں، امام بادشاہ بننا چاہتے ہوں، امام تخت لینا چاہتے ہوں، امام خلیفہ بننا چاہتے ہوں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام میں اور بادشاہ میں جو لڑائی تھی وہ لڑائی اقتدار تھی، وہ لڑائی تخت تھا، وہ لڑائی تاج تھی، وہ لڑائی حکومت تھی۔ امامت کو اپنے عہدے کا قد بڑھانے کے لیے اقتدار کی ضرورت نہیں۔ اللہ جسے عہدہ دیتا ہے اسے دنیاوی حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا اپنی رہنمائی کے لیے امام کو حکومت دے دے تو دے دے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ امام کے لیے زمینی حکومت امام کے عہدے کے لیے ضروری نہیں۔ زمین والے اگر امام کو حکومت دیں تو یہ زمین والوں کی اپنی بہتری کے لیے ہے، ورنہ زمینی حکمرانی امام کے لیے ضرورت نہیں۔ اس کی میں مثال دے دیتا ہوں، جیسا کہ اگر آپ کہیں کہ جس کے پاس تخت اور تاج ہوگا وہی امام ہوگا، تو آپ یہ بات سمجھیں کہ فرعون تخت میں بیٹھ کے بھی لانتی تھا اور موسیٰ سفر میں بھی نبی تھا۔ واہ سبحان اللہ۔ دوسری لفظوں سے کہہ دیتا ہوں، یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے، عزیز مصر تخت میں بھی ملعون تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی قید خانے میں بھی ہو نبی، امام سفر میں ہو امام۔ اللہ جس کو عہدہ دیتا ہے، یہ دنیاوی تخت اور تاج، حکومت و اقتدار، یہ اس عہدے کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ بات دنیا ذہن نشین کر لے اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ امام کے لیے حاکم وقت ہونا ضروری نہیں۔ پہلی بات۔ اب جو سوال میں نے آپ کے سامنے قائم کیا کہ جب امامت کو ان عہدوں کی ضرورت نہیں تھی تو بادشاہت یہ کرتے، حکومت یہ کرتے، امام سے جنگ کس بات کی تھی، امام سے لڑائی کس بات کی؟ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جو بادشاہ بنتا تھا وہ صرف بادشاہ نہیں بننا چاہتا تھا، وہ خلیفت اور رسول بننا چاہتا تھا، وہ رسول کا وارث بننا چاہتا تھا۔ اور اس سے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دو وارث موجود ہوں؟ لہٰذا وہ چاہتا تھا کہ میں امامت کو نظروں سے ہٹاؤں تاکہ لوگ مجھے وارث سمجھیں، لوگ مجھے ہی رسول کا وارث سمجھیں۔ جیسا کہ ایک خلافت کا دور تھا اور مولا امیر المومنین کو اس خلیفہ نے کہا کہ اے علی آپ میری خلافت کو تسلیم کر دیں، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ تیری حکومت کہاں تک ہے؟ اس نے کہا کیونکہ میں رسول کا وارث ہوں تو میں رسول کی حکومت کا مالک ہوں۔ تو امیر المومنین نے مسکرا کے کہا کہ کیا تو جانتا ہے کہ رسول کی حکومت کا رقبہ کیا تھا؟ تو خلیفہ نے کہا کہ رسول کی حکومت کا کیا رقبہ تھا؟ تو مولا نے فرمایا کہ رسول جو تھا وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنوں کا بھی رسول تھا۔ تو کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ رسول کی حکومت کے اندر آتے؟ کہتا ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ جنات بھی رسول کی حکومت کے اندر تھے۔ تو امام نے فرمایا اگر تو نبی کا وارث ہے تو کیا تو نے کبھی کسی جن کو دیکھا ہے؟ گھبرا کے کہنے کا یار میں نے تو کبھی کسی جن کو نہیں دیکھا۔ تو علی مسکرا کے فرماتے ہیں تو کیسا وارث ہے جس نے آج تک اپنی رایا ہی کو نہیں دیکھا؟ کیا بات ایسا حکمران ہے کہ تو اپنی رایا سے ہی متعارف ہے۔ رسول اور امام جو ہے وہ امام کی اطاعت کائنات کے ذرے ذرے پہ واجب ہوتی ہے، صرف انسانوں پہ نہیں، کیونکہ امام ہوتا ہے زمین پہ الہی نمائندہ، اور زمین کے پورے نظام کو چلانا امام کی ذمہ داری۔ اگر میرے سننے والے سامعین میں سے کوئی بزرگ شخصیت ہو تو وہ اس مثال کو سمجھ آئے گی۔ پرانے دور میں ایک چکی ہوتی تھی جس کو چلاتے تھے، جس سے گندم کو پیستے تھے۔ اس چکی کے دو پارٹ ہوتے تھے، دو اس کے پرت تھے، دو اس کے حصے تھے۔ ان دونوں حصوں کے درمیان ایک لوہے کا بڑا کیل ہوتا تھا جو ان دونوں کو ملا کے رکھتا تھا۔ اگر وہ کیل نکال دیا جائے تو وہ دونوں جو ویل کی طرح کے حصے ہوتے ہیں وہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ لہٰذا وہ جو درمیان میں کیل ہے اسے بھی عربی میں امام کہتے ہیں۔ اگر کیل ہٹا دیا جائے تو چکی کے دو پارٹ علیحدہ ہو جائیں، اگر امام ہٹا دیا جائے تو زمین و آسمان برباد ہو جائے۔ زمین کو اپنی جگہ پہ قائم رکھنا اور آسمان کو اپنی جگہ پہ مسلسل رکھنا یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ اب امام کی اطاعت تو کائنات کے ذرے ذرے پہ واجب ہے، امام پہ تو کائنات کا ہر ذرہ درود پڑتا ہے۔ امام کی اطاعت تو چرند پرند حیوان انسان جنات سب ہی امام کے تابع ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سلیمان نبی وادی نمل سے گزر رہے تھے، قرآن میں پوری کہانی ہے، وادی نمل سے گزرتے ہوئے سلیمان نبی جو تھے جن کا تخت مشہور تھا، تخت ان کا ہوا میں اڑ رہا تھا، جنات ان کے تابع تھے، پرندے ان کی بولیاں جانتے تھے، ہواؤں کو وہ مسخر کر لیتے تھے۔ جناب سلیمان کا ایسا جاہ و جلال والا لشکر جیسے ہی وادی نمل سے گزرا تو اس وقت کے چیونٹیوں کے سردار نے
حضرت سلیمان کے لشکر کے دیکھا، اور سلیمان کے لشکر کو دیکھ کے قرآن میں آج بھی وہ آیت موجود ہے، اس نے کہا ایھا النمل فادخل علی مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں اندر چلی جاؤ، اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں کے اندر چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ وادی نمل سے گزرتے ہوئے سلیمان نبی نے زمین پہ اس چیونٹی کی آواز کو سن لیا تھا، جو چیونٹی زمین پہ بول رہی تھی کہ اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ اسی وادی نمل سے ایک دفعہ امیر المومنین گزرے تھے، اس وقت کی چیونٹیوں کی سردار نے کہا تھا اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں سے باہر آ جاؤ۔ مولا امیر المومنین نے جیسے سلیمان نے چیونٹی کو اٹھایا تھا، ویسے ہی چیونٹی کو اٹھا کے جیسے سلیمان نبی نے ہتھیلی پہ رکھا تھا، ویسے ہی مولا نے ہتھیلی پہ رکھا، اور ہتھیلی پہ رکھ کے کہا یہاں سے مدت پہلے ایک نبی گزرا تھا، اس وقت کی تمہاری سردار نے چیونٹیوں سے کہا تھا بلوں کے اندر چلی جاؤ، آج میں آیا ہوں، تم نے کہا بلوں سے باہر آ جاؤ۔ چیونٹی نے علی کا ہاتھ چوم کے کہا تھا سلیمان نبی بڑا تھا لیکن اس کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں تھا، سبحان بہت اللہ. بڑا نبی تھا لیکن اس کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں تھا، آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ کائنات کے، جیسا کہ اب میں اس پہ امام کے اختیارات پہ کتنا بولوں کہ عمرو بن عبد ود جنگ خندق میں مولا امیر المومنین کے نیزے کے نیچے تھا، مولا امیر المومنین نے اس کا یوں نیزہ کھینچا، اس کے نیزے میں قیمتی ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، مولا امیر المومنین نے اس کا نیزہ کھینچ کے یوں ہوا میں پھینک دیا، نیزے کا ہوا میں جانا تھا، یہ عمرو بن عبد ود کی آواز آئی ہے علی اس نیزے پہ اتنے قیمتی ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے تھے کہ 7 دفعہ بھی یمن اجڑتا تو یہ اسے آباد کر سکتے تھے، لیکن کاش یہ نیزہ میرے بعد آپ کے ہاتھ میں ہوتا، اس نیزے کی قیمت پوری ہو جاتی۔ یا علی نہ آپ نے میرے ہاتھ میں رہنے دیا، نہ اپنے ہاتھ میں رکھا، یا علی آپ نے نیزہ ہوا میں پھینک دیا، اب خدا جانے وہ کس کے ہاتھ میں آئے گا، اتنا کہنا تھا۔ امیر المومنین نے اپنے دشمن کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے کہا دیکھ کیا دیکھتا ہے، اس نے کہا دریا دجلہ کا کنارہ ہے، فرات کا کنارہ ہے، اور ایک مچھلی کا بچہ ہے جو دوڑتا ہوا صحرا کے اس لہروں کو کاٹتا ہوا آ رہا ہے، اور ایک مگرمچھ منہ کھولے ہوئے جا رہا ہے۔ یا علی وہی نیزہ جو آپ نے میرے ہاتھ سے نکالا تھا وہ اس مگرمچھ کی پشت پہ جا کے لگا ہے۔ امیر المومنین کی آواز آئی اے بدبخت، اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا۔ علی امام علی امام کا اقتدار دیکھو کہ ایک طرف قاتل، ایک طرف دشمن کے سینے پہ ہے، اور دجلہ میں ایک مچھلی کا بچہ بھی پکارتا ہے تو امام اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو امام کا دائرہ یہ حکومت جو ہے وہ صرف ایک زمین کا گولا نہیں، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں یہ زمین گھوم رہی ہے، سورج کے گرد گھومتی ہے، اور یہ اس زمین کا سورج ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ایسے لاکھوں سورج، اربوں سورج، یہ سارے سورج ہیں، پھر ہم جس ملکی وے میں رہتے ہیں، پھر ایک گلیکسی ہے، پھر ایک کہکشائیں ہیں، پھر وہ اتنی کہکشائیں ہیں، ان کہکشاؤں کی پھر ایک بہت بڑی کہکشاں ہے، پھر اس کی ایک کائنات ہے۔ تو یہ زمین جو ہے یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے اس کائنات کے سامنے، اور امام جو ہوتا ہے وہ زمین کا امام نہیں ہوتا، وہ کائنات کا امام ہوتا۔ زمین ایک سورج کی زمین، ایسے اربوں سورج، وہ اربوں سورج ایک کہکشاں میں، وہ کہکشاں وہ گلیکسی ایک سپر گلیکسی میں، وہ عظیم کہکشاں ایک عالم میں، وہ عالم کائنات میں، اور 18,000 عالمین، اور پھر ایک کائنات۔ تو اس کائنات کے اندر 18,000 عالمین میں سے ایک عالم، اس عالم میں سے ایک بڑی کہکشاں اعظم، کہکشاں اعظم کے اندر ایک چھوٹی کہکشاں، اس چھوٹی کہکشاں کے اندر اربوں سورجوں میں سے ایک سورج، اس سورج کی ایک زمین، اس زمین کا ایک شہر، اس شہر کی ایک مسجد، اس مسجد کے مسلح پہ بیٹھ کے مولوی پوچھ رہا ہے کہ علی کیا ہے؟ علی زمین کے امام نہیں، علی کائنات کے۔ ایک وقت میں آسمان کی خبریں، زمین پہ رہنے والی مخلوقات اور کائنات، تمام کائنات جس کے کنٹرول میں ہوتی ہے اسے امام کہتے ہیں۔ کیا تو جس بات. کا کائنات میں کنٹرول ہو اس کو دمشق کی حکومت کیوں چاہیے؟ جن کا کائنات میں کنٹرول ان کو کوفہ کی گورنری کیوں چاہیے؟ تو یہ حکومت امامت کے لیے ضروری نہیں، ہاں اس زمین پہ رہنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے امام کا تخت حکومت میں بیٹھنا امت کے لیے ضروری ہے، لیکن امت نے امامت کے ہوتے ہوئے ملوکیت کا سہارا لے لیا، بادشاہت کا سہارا لے لیا۔ اب میں ایک اچھا جملہ آپ کو دوں، بہتر جملہ دوں، یہ جب امام کو قید کرتے تھے تو قید کیوں کرتے تھے؟ یہ امام کو قید نہیں کرتے تھے، یہ کردار محمد کو نظروں سے اوجھل کر دیتے تھے۔ انہیں خبر تھی اگر یہ کردار زمانے میں رہا تو ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے، کیونکہ اگر کسی جگہ پہ اندھیرا ہو اور کوئی چور کوئی چیز چرا رہا ہو اور کوئی قریب سے ایک روشنی جلائے
تو وہ چور سب سے پہلے اس روشنی پہ ہاتھ رکھے گا، اس روشنی کو بند کرو کہیں میرا چہرہ نہ پہچانا جائے۔ سبحان اللہ قبلہ، کیا بات تو ظلمت کے اندھیرے میں امامت کی روشنی میں ملوکیت اپنے چہروں کے پہچانے جانے کے خطرے سے اس روشنی کو بجھاتی تھی، انہیں خبر تھی اگر یہ کردار کی شمع روشن رہی، اگر یہ کردار کے سورج طلوع ہوتے رہے تو ہمارے منحوس چہرے پہچانے جائیں گے۔ تو اب ہر دور کی ملوکیت، ہر دور کی بادشاہت، ہر دور کے امامت سے ٹکرا رہی۔ پہلی خلیفہ کا دور امیر المومنین سے ٹکراؤ، دوسری خلافت علی سے ٹکراؤ، تیسری خلافت علی سے ٹکراؤ، چوتھے نمبر پہ امیر المومنین کو اقتدار دیا تو ایک فتنوں کا دور گزر آیا، جمل، صفین، نہروان، جہاں تک میں اپنی گزشتہ تقاریر میں گزر چکا ہوں۔ پھر مولا امیر المومنین کے بعد امام حسن آئے تو پھر وہی سامنے ملوکیت، امام حسین آئے تو پھر یزید ہے، یزید کے بعد مروان ہے، مروان کے بعد مروان کے 4 بیٹے ہیں، اس کے بعد عباسی آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہر دور کا بادشاہ ہر دور کے امام سے ٹکرا رہا ہے، لیکن یقین کیجئے کہ جس دور کے بادشاہ نے جس دور کے امام سے وقتی طور پہ ٹکرا کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کی، آج پوری دنیا میں جا کے دیکھو اب ملوکیت کا نمائندہ کوئی نہیں ہے۔